MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ये जो मरियम है, मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा की माँ, उनके बारे में नजाशी बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारे नबी मोहम्मद हमारी मरियम के बारे में कुछ कहते हैं? हजरत सहाबे किराम में से एक सहाबी खड़े हुए और पूरी सूरे मरियम की तिलावत शुरू कर दी। अकेला बादशाह नहीं था नजाशी, बल्कि उसके इर्द गिर्द नसरानी उलमा, ईसाई उलमा मौजूद थे। सबके सब इन अल्लाह के इस बताए हुए मरियम के 571 साल पहले की बात को अल्लाह ने हुजूर को कुरान में सूरे मरियम की शक्ल में उतार के जो बताया था, जब ये पढ़ने लगे, रिवायत में आता है नजाशी बादशाह भी रो रहा था और उसके इर्द गिर्द बैठे हुए नसरानी उलमा भी ज़ारो कतार रोने लगे और खड़े हो गए। यहाँ तक कि निगाह नीचे की और दाढ़ी भी तर हो गए, कपड़ा भी तर हो गया। आखिर में जब सूरह मरियम मुकम्मल हुआ, नजाशी बादशाह ने कलमे शहादत पढ़ के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु पढ़ के ईमान में दाखिल हुआ। और वो नसरानी उलमा भी कलमे शहादत पढ़ के ईमान में दाखिल हुए और फरमाया नजाशी ने, ऐ आए हुए मक्का के मुबल्लिगीन, अगर मैं मक्के और मदीने में होता तो उस नबी के पैर को धोकर पानी पीता, इसलिए कि वाकई वो बरगुज़ीदा आखिरी नबी है जिस पर अल्लाह ने जाहिर किया है हमारी माँ मरियम के बारे में। हालांकि उनका अकीदा ये बन चुका था कि मरियम एक खुदा है, खुदा एक खुदा है, मरियम एक खुदा है और ईसा एक खुदा, सालिसु सलासा कुरान में बताते हैं अल्लाह ताला कि इनका अकीदा ये बन गया कि खुदा एक खुदा है, मरियम दूसरी खुदा है और ईसा तीसरे खुदा। आज भी उनके अकीदे में से है ईसाइयों के। बहरहाल जैसे ही बादशाह ने तिलावत सुनी और ईमान पर आया, बड़े इनाम इकराम एजाज के साथ, बड़े एहतराम के साथ हुजूर के आए हुए कारिंदों को बड़े एहतराम के साथ वापस किया। रिवायत में आता है सहाबे किराम मदीना पहुँचते पहुँचते काफी वक्त लगा। कोई हेलीकॉप्टर या उड़ा जहाज या पानी जहाज का दौर थोड़ा ही था। बड़े खबर पाते ही मदीने में आका को इत्तला दी गई। सहाबे किराम ने जाकर कहा कि उस नजाशी बादशाह का इंतकाल हो गया है जिसने आप पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान में दाखिल हो गया है। आपको बहुत सदमा हुआ। आपने फरमाया वो ईमान वाला कलमे वाला हो चुका था, लिहाजा मैं उसका जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? मुल्क शाम जाकर नहीं, उसी मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और सहाबे किराम से फरमाया, मैं नजाशी की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाता हूँ। सारे के सारे सहाबा खड़े हो गए। आपने जनाजे की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई। सहाबे किराम, हदीस शरीफ में आता है, सहाबा ने फरमाया हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे नजाशी का जनाजा सामने रखा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं। ये है अल्लाह ताला का करिश्मा, सरवरे कौनैन के सामने नजाशी का जनाजा ला के रख दिए हूँ, ऐसे लग रहा था। साहबा ने खुद बयान किया। बहरहाल भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, आपको नमूना जिसने बना लिया, अल्लाह ने दुनिया में भी कामयाब किया, आखिरत में भी कामयाब किया। वो नजाशी बादशाह दुनिया से जाता है, ईसाई बादशाह था लेकिन ईमान कबूल करके दुनिया से जाता है। हम और आप अपने नबी के जिंदगी को अपना लें, यही बात उलमा बताते हैं, यही बात सुलहा बताते हैं। हमारा चलना शरीयत के मुताबिक हो, हमारी रहन शरीयत के मुताबिक हो, हमारे घर के माहौल शरीयत के मुताबिक हो। हम उठे तो जागे तो अल्लाह का नाम लेकर जागे, सोए तो अल्लाह का नाम लेकर सोए, और कोई भी अमल करें, तलाश करें कि हुक्म शरीयत क्या है, उसके मुताबिक मैं काम अंजाम दूंगा। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, नबी बरहक सरवरे कौनैन सैयद आलम को जो दीन अता किया गया है, ये सारे अदियान से आला व अरफा दीन है। हर नबी को
صحیفے دیے گئے، اگلے رسولوں کو کتابیں دی گئیں، توریت، زبور، انجیل، لیکن سب کتابی شکل میں مکمل لکھی لکھائی اللہ نے ان نبیوں کو دے دی۔ لیکن قرآن کی جب باری آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا اتارا، جہاں جس وقت جو ضرورت پیش آئی اللہ کے رسول پر آپ نے اتارا۔ 23 سال میں یہ قرآن مکمل ہوا، اور وہ بھی حضرت جبریل کے ذریعے سے حضور کے سینے میں منتقل کیا گیا، پھر حضور کے سینے سے صحابہ کرام کے سینے میں منتقل کیا گیا، اور یہ قرآن یوں اس طرح جمع ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب پہلے خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے ایک قرآن پاک کا نسخہ جمع کیا، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ حفاظ کرام لاتعداد موجود تھے، ہڈیوں کے ٹکڑوں میں، پٹے میں، چمڑے کے ٹکڑوں میں، پتوں میں، لکڑیوں میں، اس طرح لکھا لکھایا رہتا تھا۔ صدیق اکبر نے خلافہ سے اعلان کیا کہ اپنے پاس جو بھی لکھا ہوا قرآن ہے اس کو لائے، اور حفاظ کرام کو بھی بلایا گیا، حفاظ کرام بیٹھے رہے اور وہ لکھا ہوا پڑھا جاتا رہا۔ اس طریقے سے مکمل طور پر ایک نسخہ قرآن پاک کا صدیق اکبر نے کاتب وحی کے ذریعے سے مکمل کتابی شکل میں لکھی، اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور تک 7 قرآن پاک کا نسخہ لکھا گیا۔ حالات بہت آئے درمیان میں، ان کی تفصیل کو بیان کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، لہٰذا یہ قرآن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے توفیق سے، اپنے حفاظت سے اس کو اس طرح رکھا کہ یہ کتابی شکل میں بن گیا۔ کب؟ صحابہ کرام نے اس کو لکھا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے من جانب اللہ مکمل لکھی لکھائی نہیں ہے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، علماء کے قریب بیٹھو گے تو تمہارے اشکالات دور ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، ان کا ترجمہ نہ کوئی بتا سکا نہ کوئی بتا سکے گا۔ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی جان سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ میں اس طرح سمجھاتا ہوں، کہیں کہیں بتاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ فون تھا، نہ کچھ تھا، ٹیلی فون تھا، کچھ نہیں تھا، ٹیلی گرام ضرور تھا۔ ٹیلی گرام، ٹیلی گراف، یہ 2 چیزیں تھیں، لیکن بیچارہ لکھ لکھا کر کے گاؤں والا ٹیلی گراف کرام کے آفیسر کے پاس لے کے دیتا، وہ پڑھ لیتا، پڑھ لینے کے بعد وہ اپنے مشین کو چلاتا، ٹکا ٹکا ٹارے ٹارے ٹکا ٹکا ٹارے۔ اس طرح جو بوڑھے حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، کھڑے ہونے والا یہ سنتا تھا کہ ٹکا ٹکا ٹارے ٹارے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جو میسج بھیجنا ہے وہ اس آفیسر کو جہاں پہنچنا ہے، جس ایڈریس میں پہنچنا ہے، وہاں تک پہنچا دیا کرتا تھا، اور وہاں کھڑا ہوا بھی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا جس نے پڑھا ہے، جس نے سمجھا ہے، وہ سمجھ کر کے پھر اس کو لکھتا خط کے آکار میں، اور پھر اس کو گھر والوں کے پاس بھیجتا کہ تیرا ٹیلی گرام آیا ہے۔ نہ یہ سمجھ سکا جو کھڑا ہو کر کے میسج کروا رہا ہے، لکھوا رہا ہے، نہ وہ سمجھ سکا جو اس کے پاس کھڑا ہے، لیکن یہ ٹیلی گرام بھیجنے والا اور اس کو وصول کرنے والا، یہ دونوں جان رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، جتنے حروف مقطعات قرآن میں آئے ہیں ان کا علم اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں ذرا فہم کو قریب کرنے کے لیے یہ ٹیلی گرام اور ٹیلی گراف کا ادھارن دیا، مثال دیا، تاکہ آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے دنیا میں بھی ایسا تعلیم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو کیا کہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔
ہم اور آپ نہیں جان سکتے، آقا کو نے بھی نہیں بتایا ہے۔ بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے قرآن۔ تو یہ کہہ سکتے تھے اللہ ھذل کتاب، یہ کتاب نہیں، اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ یہ جب کتابی شکل میں بنے گی، یعنی صحابہ اسے کتابی شکل میں منتقل کریں گے، تو اس پر اے میرے بندو شک و شبہ مت کرنا، اس لیے کہ صحابہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہے، لہذا قرآن پر کوئی شک نہ کرے۔ آج تک کیا قیامت تک کوئی قرآن پہ شک کرنے والا ہے نہیں۔ اللہ نے اس قدر قبول کیا ہے قرآن کو کہ آج تک اپنے اصلی شکل میں موجود ہے، نہ ایک حرف کوئی بدل سکا، نہ زیر بدل سکا، نہ زبر بدل سکا، نہ آیت بدل سکا، نہ کوئی سورہ بدل سکا، بلکہ من عنہ بہو رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ عربی گرامر والے علماء تو جانتے ہی ہیں، آپ بھی جان لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حافظون مانے حفاظ کرام کے ذریعے سے اس کی حفاظت کریں گے۔ ابھی تین حافظ قرآن آپ کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے سینوں کو اللہ نے ایسا قبول کیا ہے خدا کی قسم کہ قرآن جیسے اعلیٰ کتاب، اعلیٰ کلام کا مسکن بنا دیا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حافظ قرآن اگر قرآن پڑھ رہا ہو اس کو بغیر وضو کے بھی نہیں چھونا چاہیے، کیوں نہ قرآن پڑھ رہا ہے، مکمل طور پر مجسم قرآن بن گیا ہے۔ لہذا احتراماً حضرت مولانا مکی حجازی مکے کے مقرر ایک زمانے سے آج بھی زندہ ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، پچھلے رمضان میں ان کی بیان آیا تھا کہ مدینے میں ایک شخص انتقال کیا اور وہ ہر 10 سال 15 سال کے اندر ہر قبر کو اجھالا جاتا ہے، لہٰذا جب اجھالا گیا تو وہ جو ہے لاش ویسے کی ویسے ہی موجود ہے، نہ کفن میں مٹی لگی ہے نہ جنازے کا کچھ بگڑا۔ بالآخر کچھ اور سال گزرے، پھر اسی طرح چاہا وہاں اجھالے جاتا ہے مدینے میں، ہم نے خود قرآن دیکھا قبر کو۔ پھر کئی سال کے بعد پھر اسی طرح تلاش کیا گیا تو جو کا تو مولانا مکی حجازی جو حرم پاک میں بیٹھ کر لوگوں کو تقریر اور ہدایت اور حج کے ارکان عمرے کے طریقہ سب بتاتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں رکھتے ہیں، اردو میں تقریر کرتے ہیں۔ مولانا مکی نے فرمایا کہ وہاں کے لوگوں نے، علماء نے جب پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ بھائی یہ کون سا آدمی ہے، اس کا عمل کیا تھا کہ آج تک اس کا لاشا خرابی نہیں ہو رہا ہے، جو کا تو پڑا ہوا ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ وہ حافظ قرآن کا بہت احترام کرتے تھے، زندگی میں کبھی ایک حافظ قرآن کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھے، کہ گویا کہ وہ قرآن ہے اس کی طرف پیر کرنا، گویا کہ قرآن کی طرف پیر کرنا ہے، بہت عقیدت بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لاشے کو، ان کے کفن تک کو ایسا محفوظ رکھا کہ دنیا نے بھی دیکھ لیا۔ یہ سب کبھی کبھی اللہ ظاہر کر دیتے ہیں بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ تو ایک حافظ قرآن اللہ کے نزدیک اتنا مکرم ہے، کل قیامت کے دن یقال لحامل القرآن، حامل قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھ، ورتقی، اور قرآن پڑھتا جا، درجے پہ چڑھتا چلا جائے، یعنی اللہ کے قریب ہوتا جا۔ بعض علماء نے لکھا یہ درجے میں چڑھنا مطلب اللہ کے قریب ہوتا جا۔ یہ بول کس کی ہے؟ یہ بول کس کی ہے؟ قرآن بول ہے
کلام ہے کس کا؟ اللہ کا کلام۔ ہر کتاب کو کتاب اللہ تو کہا گیا، کلام اللہ کسی کو نہیں، نہ توریت کو، نہ زبور کو، نہ انجیل کو۔ کلام اللہ کا شرف اگر حاصل ہے تو وہ قرآن پاک کو حاصل ہے، اسی لیے ہم اس کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ کتاب اللہ تو ہے، یہ کلام اللہ بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت میں چڑھتا جا، اپنے درجات میں چڑھتا چلا جا۔ جہاں اور کیسے پڑھ؟ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ یعلمون تعلمون والا نہیں، ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے نا، تیز اسپیڈ قرآن پڑھنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب بھی نہیں، رسول کے نزدیک محبوب بھی نہیں، بندے بھی نہیں پسند کرتے جو نمازی بندے ہوتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے ہیں، گھلیاں مارنے والے، یہاں تک کہ بیٹھے رہتے ہیں حافظ صاحب کب رکوع میں جائیں گے، تب مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے لوگ آگے جلدی سے رکوع کر لیتے ہیں۔ قرآن سننا نہیں ہوتا دوستو۔ اللہ کتنا مہربان ہے، میرا بندہ پورے سال قرآن پڑھا نہیں، کم از کم رمضان میں تراویح میں آ کر کھڑا ہو جائے اور قرآن تو سن تو لے۔ پڑھنے والے کو جتنا ثواب اللہ دیں گے، سننے والے کو اتنا ہی ثواب دیں گے۔ علماء نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے، قرآن پاک کے اندر 34,3,40,740 حروف ہے، حرف ورڈ 3,40,740 حرف ہے قرآن کے اندر۔ اب اس کو 10 میں گن دو، گویا کہ 34,07,400 نیکیاں پڑھنے والے کو بھی ملی اور سننے والے کو بھی اتنا ہی ملا۔ کتنا؟ 34,07,400 نیکیاں ایک ختم قرآن کے سننے پہ، اور ہم سنتے نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں تھوڑی دیر کی راحت کے لیے، اتنی قیمتی بیش بہا چیز کو ہم کھو دیتے ہیں۔ اے نوجوانوں، اے بزرگوں، علماء تم سے یہی بات کا مطالبہ کرتے ہیں، دین میں ہو تو اللہ کہتا ہے اے بندو پورے اتر آؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بلکہ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر لگتا ہے محنت کر لو، پسینہ بہا دو، توجہ میرے قرآن کی طرف کر لو۔ 34,07,400 نیکیاں قرآن ختم ہوتے ہی تمہارے نام اعمال میں ہم جمع کر دیں گے، اور تمہارے اوپر جو واجب ہے قرآن پڑھنا، پورے سال پڑھ نہیں پائے، سن تو لیے، سننے کی وجہ سے میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ بہانے سے اللہ ہمیں بلا رہا ہے اپنے دین کی طرف، آخرت کی بھلائی کی طرف۔ نبی بلا رہے ہیں، علماء بلا رہے ہیں، اے نوجوانوں فکر کر لو، اسی زندگی کے، اسی دنیا کے اندر فکر کر لو، آخرت میں فکر کرنے کا پھر کچھ نہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا اب وہاں جا کر کے کوئی فکر نہیں کام دے گا۔ اصل فکر جو ہے اسی دنیا میں ہمیں لینا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنی اولادوں کی زندگی کو بنانا ہے، انہیں دین کی تعلیم سے روشراش کرنا ہے۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، پہلے زمانے میں مٹی کا گھر ہوا کرتا تھا، اور آج تو ہر گھر شاہی گھر بننے لگا، ٹائلز، موزائک، تو موزائک بھی ختم ہو گیا، اب ماربل پتھر آ گئے، عالی شان بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ بناؤ، آرائش کرو اجازت، زیبائش کرو اجازت، نمائش مت کرنا، سارے کے سارا کیا کرایا غارت کر دیا جائے گا۔ نمائش کہتے ہیں دکھاوے کو، نمائش مت کرو، بڑھیا مکان بناؤ، کوئی منع نہیں ہے، پاکیزہ مکان بناؤ، ضرور بناؤ، کوئی منع نہیں، لیکن اتنا شوبازی مت کرو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور تمہارا سارا اعمال غارت کر دیا جائے، ساری دولت کو غارت کر دیا جائے۔ بہرحال
ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا دینار ایمان کو، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں۔ فر قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو، فرش مخمل پہ اترا کے چلتا ہے تو، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا، سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کے کل کا بھروسہ نہیں۔ روح شداد کی، آج کل یوٹیوب میں آتا ہے کہ شداد جو محل بنایا تھا، جنت بنائی تھی، آج وہ کھنڈر ہو کے پڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو صرف سنتے تھے، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آج ان حالات کو بھی ان موبائل کو ذریعہ بنا کر ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کھنڈرات دیکھو، جنت بنایا تھا شداد نے، نبی کی ایک نہ مانی اور اپنی من مانی سے اس نے نبی کے کہنے کے مطابق اللہ جنت میں ایسا محل دے گا، ایسا محل دے گا، ایسا محل دے گا، ایسی خوبصورت حوریں دے گا، اور اللہ اپنے انعامات سے نوازے گا۔ اے بندے مان لے، مانا نہیں، من مانی کیا، کہا کہ میں خود جنت بنا دوں گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے اس نے حکم نامہ جاری کیا، بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگ اگر خدا نہیں مانتے قتل کروا دیتا تھا۔ حکم جاری کیا کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں ایک چھدام سونا یا ایک چھدام چاندی رکھا اور پایا گیا کہ اس کے گھر میں سونا چاندی ہے تو اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ سب ڈر مر کے لا کر کے بادشاہ سلامت کے دربار میں لا کر پہنچا دیا۔ ان سونوں سے، چاندیوں سے، ہیرے سے، موتیوں سے نبی کے فرمان کے مطابق جنت ایسی ہے، ایسی ہے، خود بنایا۔ نہر جاری کروائی شہد کی، نہر جاری کروائی پانی کی، نہر جاری کروائی دودھ کی، یعنی جنت کی نعمتیں ایسی کہ اس میں اس نے ویسے ہی کیا جیسا حدیثوں میں آتا۔ اب اس جیسا تھوڑے ہی کیا ہوگا، چھوٹی موٹی جنت ضرور بنایا، لیکن اللہ نے اس کو ایسی پکڑ میں لیا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو تاک اور جھانک بھی نہ سکا، جہنم رسید کروا دی اللہ نے اسے۔ جب کمپلیٹ ہو گیا، کارندوں نے کہا خداون، خدا کر کے بلاتے تھے اسے، بہت خوش ہوتا تھا، خداون آپ کی بنائی ہوئی جنت تیار ہے، چلیے دیکھیے گا۔ روایت میں آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا بار بار، کہ وہ اپنی سواری میں بیٹھ کر آیا، اس کی سواری کے 2 ٹاپ جنت کے دروازے کے اندر اور 2 ٹاپ جنت کے باہر، اس کی بنائی ہوئی جنت کے باہر رب ذوالجلال جو کائنات کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر کوئی حکومت چلانے والا نہیں ہے، نہ ہوا نہ ہوگا، وہ اکیلا ہے کائنات کے چلانے میں۔ اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو، اے ملک الموت جا شداد کی روح کو قبض کر کے لیا۔ این دروازے میں تاک اور جھانک بھی نہ سکا اپنی بنائی ہوئی جنت کو، روح قبض کر لی گئی، چلا گیا دنیا سے، جہنم رسید ہو گیا۔ اسی کو شاعر نے بہت پیارے انداز سے کہا، روح شداد کی جب نکالی گئی، روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور کہتا گیا، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔
نہیں آج بھی ہم کروڑ 10 کروڑ لگا کر کوئی اعلیٰ ترین بلڈنگ بنا لیں، لوگ بنا بھی رہے، لیکن کیا اس پہ رہ پا رہے ہیں؟ بولو ایمانداری سے۔ وہ بچے میرے معلومات میں کٹک شہر میں ایک بیچارے عبدالعزیز صاحب تھے، کچھی میمن گجرات کے، کافی مالدار۔ ہم جو بلے سر سورو بھدرا کو وغیرہ کے جو فساد ہوا تھا اس میں آئے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ آئے تھے، حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے، تقریباً 17-18 گاڑیاں تھیں وہاں کے حالات کو دیکھنے اور مدد کرنے کے لیے۔ تو عزیز کچھی وہ بھی تشریف لائے تھے، ان کی اومنی گاڑی جسے ماروتی کی تھی اس کو ہم لوگ لے کے آئے تھے، ہماری گاڑی خراب تھی۔ بہرحال وہ عبدالعزیز کچھی صاحب نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے اپنے روم کو، ایک روم کو 1.25 لاکھ روپے میں خالی سجایا تھا۔ انہوں نے بنانا تو 25-30 لاکھ میں بلڈنگ بنائی تھی، خالی روم کو سجانے میں 1.25 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا۔ بھائیو بزرگوں اور دو اندازہ کرو، ان کی والدہ زندہ رہیں لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اسی طرح ہم دنیا میں بنائیں گے بلڈنگیں، ضرور بنائیں، حلال کمائی سے بنائیں، خوب اچھا پاکیزہ مکان بنائیں، زیبائش کریں، نمائش سے بچ کے کریں، اور چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، نہ اس میں کوئی ہمیشہ رہا نہ رہے گا۔ آج اگر عابد منزل تھا تو کل عابد جانے کے بعد اب اس کا نام خالد منزل بن جائے گا، عابد منزل نہیں رہتا۔ اس لیے کہ عابد صاحب کا وقت ختم، اب تم جاؤ، دنیا کوئی سدھارے گا، دوسرا کوئی اس پہ آ کر قابض ہوگا، براجمان ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے اس دنیا کو کے بارے میں کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پوری دنیا فنا کے گھاٹ اترے گی، ایک ذات باقی رہے گی، وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات۔ وہ اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، میرے بندو، میرے پیارو، میرے لاڈلو، تم اپنے سے نہیں بنے، تمہارے باپ ماں نے درخواست مجھے نہیں دی تھی، بلکہ میں نے خود تمہیں بنایا ہے، تم سے پیار کیا ہے، تمہیں اپنے پسندیدہ شکل میں بنایا ہے۔ سب کو تو الگ الگ شکل دیا، سب سے پیاری شکل میں نے تم کو دی ہے، اس لیے کہ تمہاری جیسی شکل کسی مخلوق کی نہیں، سب سے پیارے ہو، تمہارے چہرے پہ کوئی مارے یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، میں نبی کے ذریعے سے منع کروا دیا ہوں کہ کسی مخلوق، کسی بندے کے چہرے پہ مت مارو۔ اتنا پیار کرتا ہے وہ رب، اتنا پیار کرتا ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائن جاری کیا ہے کہ تم اس طرح چلو، اس طرح آؤ، اس طرح کھاؤ، اس طرح کماؤ، اس طرح سو، اس طرح بیٹھو۔ اگر ہم اس بنائے ہوئے مالک کے بات پر نہیں چلیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں، آج دنیا کے مالک کی بات پر ہم نہیں چلتے تو مالک ہمیں گیٹ آؤٹ کہہ دیتا ہے اپنی کمپنی سے، اپنے کمپنی سے گیٹ آؤٹ کہہ کے نکال دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے قانون کے مطابق ہم کو چلنا پڑے گا۔ سب چلتے ہیں، تم کو بھی چلنا پڑے گا، تم ایڑا اوڑا دکھاؤ گے تمہیں نکال کر کے باہر کر دیتا ہے کمپنی کا مالک۔ وہ رب کتنا مہربان ہے کہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے حکم پر چلو، میرے نبی کے طریقے کے مطابق چل کے آؤ۔ اگر ہم نہیں چلیں گے، بولو اللہ ہم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بولو کچھ تو منہ کھولو۔ اگر اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اسی ناراضی کا سبب یہ ہے کہ آج دنیا ہمارے اوپر ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، ورنہ تو اگر ہم اس مالک کی طرف لوٹ جائیں، مالک کے ادنے غلام کو ساتھ ٹچ کرنے والا بھی جیلوں کے سلاخوں میں چلا جاتا ہے۔ جس کمپنی میں سب سے ادنے قسم کا نوکر ہو، اس سے بھی کوئی پنگا نہیں لے سکتا، اس لیے کہ مالک کروڑ پتی، اس کے مالک کو غصہ آ جاتا ہے اور اس ادنے سے غلام کا بھی وہ بدلہ لیتا ہے، تھانے میں فائر کرتا ہے، اسے ٹچ کرنے والے کو پکڑواتا ہے، جیلوں میں ڈلواتا ہے، اس لیے کہ تم نے اس مالک کے کمپنی کے ادنے سے غلام کے ساتھ ہی بدتمیزی کی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔